सेकंड टीयर के लीडर्स पे आ गए हैं, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर। अब तो आखिर में इन्होंने अवाम के वोटर्स को भी उठाना है, और वोटर्स ने भी ला के डॉन टीवी पे इंटरव्यू देना है कि जी मैं पहले वोट देता था इमरान खान को, आइंदा मैं नहीं दूंगा, मुझे पता लग गया बड़ा खराब आदमी। जो लेटेस्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो यही थी कि इमरान खान साहब को एक पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो उस पर कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे आने वाले दिनों में जो इंतखाबात में वफाकी हुकूमत है वो नवाज शरीफ साहब को, और सदारत जो है वो जरदारी साहब को देने की बात है। देखिए बार बार ये बात होती है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट सब की पहचान जो है वो इमरान खान के साथ दुश्मनी है। हर शख्स, हर इदारा, हर शोबा कह रहा है जी कि इमरान खान बुरा, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकताब से मुखातिब है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान में इंटरव्यूज का सीजन है सर। आपकी पार्टी के लोग बड़े बड़े आ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में होते तो अभी तक आपका भी इंटरव्यू हो चुका होता वैसे। जी जी, इंटरव्यू नहीं, बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके होते, और ये बड़ी, मैं समझता हूँ दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इन इंटरव्यूज की जो वैल्यू है, अगर उसका मकसद कोई नैरेटिव बनाना है तो अवाम जिस भोंडे अंदाज से ये किए जा रहे हैं तो वो मकसद तो कामयाब नहीं हो रहा। ये जरूर है कि एंटरटेनमेंट के लिए हमारे लोगों को कुछ नई चीज मिल गई है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो उसके ऊपर अब तो लिटरली मीम्स बननी शुरू हो गई हैं, ये जो फोर्स्ड इंटरव्यूज हैं। लेकिन इसमें एक अफसोस का पहलू भी है, और वो अफसोस का पहलू ये है कि हमारे मुल्क में जो छोटी मोटी, जिस तरह ना कहते हैं, एक आध मरी मारी जमहूरियत थी, इस तरह से एक मरी मारी एक सहाफत थी। उसमें जो सबसे लेटेस्ट एपिसोड था सदाकत अब्बासी वाले इंटरव्यू का, उसमें एक छोटी सी, वही वाली बात है ना, छोटी सी मरी मारी सी सहाफत की हमें एक कड़ी नजर आई कि डॉन के एडिटोरियल बोर्ड ने एतराज किया इंटरव्यू को, और इंटरव्यू के अंदर जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज को जिस तरह से तय किया गया कि एक मुबैना तौर पर एक कोई कर्नल साहब वहां बैठे हुए थे जो डायरेक्ट कर रहे थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब वो चीजें एक तरफ आई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2 दिन बाद वो फिर इंटरव्यू चल गया। तो वो जो है ना, मरी मारी जमहूरियत और मरी मारी सहाफत इस वक्त वेंटिलेटर पे चली गई है पाकिस्तान में। लेकिन सर इसके पीछे सोच क्या है? जाहिर है, आप एक तरफ आप ठीक कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरव्यूज करवा रहे हैं वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? वो उनकी उनका पेपर वर्क क्या है इस वक्त? देखें, दो चीजें हैं, मैं इस बात का काफी ज्यादा जिक्र पहले भी कुछ दिनों से कर चुका हूं। दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो एग्जीक्यूटिंग आर्म्स होते हैं ना, जिन्होंने चीज को ऑन ग्राउंड, जो बेचारे वीगो डॉलों में उठाते हैं और जो वीगो डॉलों में लेके आते हैं, वो तो अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि उनको इजाजत नहीं है माइंड अप्लाई करने की। वो तो जो ऊपर से हुक्म है उसको बजा ला रहे हैं। प्रॉब्लम असल में जो है ना वो ऊपर पे है इस वक्त, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, मैं बड़े खुल के बात करूंगा, और ये सोशल मीडिया का आपका प्लेटफॉर्म है तो खुल के बात हो जाएगी। जब भी कोई नया हमारे मुल्क में, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, ठीक है, हमारे नाम में एक नाम की जमहूरियत है, सियासी जमातें हैं, लेकिन असल इख्तिदार और इख्तियार जो है वो एक खास इदारे के पास है। और उस खास इदारे का जब सरबराह, यानी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब भी आता है, वो आते साथ कभी भी इतना ज्यादा कन्फ्रंट्रेशनल, स्पेशली अवाम के साथ और बड़ी सियासी जमातों के साथ नहीं होता है। और वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना एक पॉलिसी, अपनी एक डायरेक्शन, अपनी एक सिमत तय करता है। जब भी कोई नया चीफ आता है वो अपनी पूरी नई टीम 3 से 6 महीनों के अंदर वो जीएचक्यू से लेके आईएसआई, बाकी इदारों, एमआई, हर जगह तक ला के बिठा देता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं, जो टीम का हिस्सा हैं, वो पुराने दौर के और पुराने चीफ की कॉन्टिन्यूटी हैं। और नए वाले चीफ के साथ ज्यादती ये हो गई है कि उन्होंने खामखा, ना चाहते हुए या चाहते हुए मुझे नहीं पता, लेकिन चाहते हुए तो कोई बात, शख्स भी अपने आप को इतना खराब नहीं करना चाहता, तो शायद उन्होंने ना चाहते हुए पुराने लोगों को कंटिन्यू करा के, पुरानी पॉलिसीज को कंटिन्यू करा के, वो जो पिछले 6 सालों का जो बर्डन था, वो सारा बर्डन, जो उसकी नेगेटिविटी थी, वो अपने सर ले ली। अब होना तो ये चाहिए था कि एक नए साहब आए थे, माजी जिस किसी का भी कोई हो, उस सीट की एक अपनी एक डायरेक्शन होती है, डायमेंशन होती है, उस सीट के मुताबिक अगर वो फ्रेश स्टार्ट लेते तो शायद मेरे ख्याल में इस वक्त सियासत और माहौल इतना कन्फ्रंट्रेशनल ना होता। लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी रखी गई, सियासत की तरफ, दानों की तरफ से भी थी और उधर से भी आई। तो उससे आज जो माहौल बन गया है वो तकरीबन, कोई, मुझे तो अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है, कोई गजा जैसा माहौल लग रहा है कि जहां बस उठा लो, ले आओ, अपना नैरेटिव किसी से बुलवा दो,
وہ کہنے والا بھی جو ہے اس کے اندر بھی وہ والی ہارمنی نہیں ہے، سننے والے کے اندر بھی ہارمنی نہیں ہے، اچھا جو بیٹھا ہوا ڈائریکٹ کر رہا ہے اس کے اندر بھی ہارمنی نہیں ہے. تینوں چاروں کریکٹرز کو پتا ہے کہ اس وقت ہم تبلا تو بجا رہے ہیں لیکن اس میں سے ساز اور دھن کسی اور کی بج رہی ہے. تو اٹس ایکچولی ایکسرسائز ان فیوٹائل. اب یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہمیں اور بہت سارے مسائل پاکستان کی دیکھیں. جب بھی پاکستان میں کسی کو نہیں کہتا کہ جی کوئی ہماری حکومت بہت تیس مار خان تھی یا فلانے کی حکومت بہت اچھی یا بری تھی. جب بھی نظام کی کنٹینیوٹی رہی ہے، جب نظام میں رول آف لا، ڈیو پروسیس، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز چلتے رہے ہیں، پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ 5 6 7% تک رہی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا دور ہو، نون لیگ کا دور ہو، ایون پیپلز پارٹی کا دور ہو. جب جب تالے آزمائی کی گئی ہے تو وہ تالے آزماؤں نے آج جو سچویشن کر دی ہے، اس وقت آپ مائنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں یار، آپ اس وقت 0.03 پہ آپ کی جی ڈی پی ہے. نو اب ڈاؤٹ. اس پہ فوکس کرنے کے بجائے اگر سارے ادارے سارا دن جو ہے وہ ویگو ڈالے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر سر ایک کریڈٹ تو اب موجودہ آرمی چیف صاحب کو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اسمگلنگ کو ہاتھ ڈالا ہے، جس طرح سے ڈالر کو وہ نیچے لے کر آ رہے ہیں، اور خاص طور پر اسمگلنگ کو، ان ساری چیزوں کو روکا گیا ہے، یہ بھی تو سر ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے، اور یہ بھی غیر معمولی چیزیں جو کہ آپ کی حکومتیں نہیں کرتی. جی ہرگز نہیں جاتا ہے سر. ہماری جو یادداشت ہے نا پاکستان کے عوام کی، انفارچونیٹلی بڑی شارٹ سی یادداشت ہے. یہ جو ڈالر کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، یہ پچھلے 4 سے 5 سالوں میں 7واں کریک ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے، پیٹرول کے خلاف کریک ڈاؤن بھی اس طرح سے ہے. ہمارے دور حکومت میں جب یہی چیف صاحب چیف آف آرمی سٹاف تھے، پہلے 8 مہینوں میں ہی ہم نے ڈالر کے اوپر اس طرح کا ایک کریک ڈاؤن کیا تھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. جب آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں ایک انڈاکومنٹڈ اکانومی، اور جہاں پہ بلیک کی اکانومی اور گرے سرکلز چل رہے ہیں، وہاں پہ آپ وہ ڈیمانڈ کو سپریس کر کے کچھ دنوں کے لیے یاد رکھیے گا، کچھ دنوں کے لیے تو آپ بہتری لے آتے ہیں، لیکن وہ لانگ لیو پالیسی نہیں ہے. آج دیکھیں نا، آج ملک میں ایک نیا کرائسس شروع ہوگا، ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈنڈے لے کے، ان کی توجہ اس وقت ڈالر والے پہ ہے، وہ جیسے ہی وہاں سے ہٹے گی وہ پھر سے آپ کی روپی جو ہے ریٹ ہے نا وہ شوٹ کر جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ہاں ہورڈنگ ہوتی ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے خلاف سسٹم کی کاروائی بھی ہونی چاہیے، لیکن جب آپ پوری ریاست کا زور لگا کے ان چیزوں کو روکیں گے تو آپ صرف اور صرف ڈیمانڈ سپریس کر رہے ہیں، آپ سچویشن کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو ابھی ریلیف ملا ہے یہ بہت وقتی ہے. آپ کو لانگ ٹرم پالیسیز دیکھنی ہیں. ایک بڑا سمپل سا، مجھے تو مطلب بالکل ہی اکانومی کی سمجھ نہیں ہے، لیکن جس کو بالکل نہیں ہے اس کو کچھ بیسکس تو پتہ ہوتے ہیں نا. وہ بیسک یہی ہے کہ جب تک آپ کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ صحیح بیلنس میں نہیں آئے گا، آپ کی کرنسی ڈی ویلیو رہے گی. آپ اس کو سپلائی کو دیکھیں نا، ڈیمانڈ کو سپریس کر کے تو آپ نہیں اس کی کر سکتے نا. آج آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ خود صبح یہاں سے اٹھ کے جائیے مارکیٹ میں، پوچھیں ڈالر کتنے کا ہے، وہ آپ کو کہے گا جی 282 روپے کا. وہ ریٹ جو اس کو دیا گیا ہے نہیں ہے، لینا ہے نہیں مل سکتا. تو اگر وہ اویلیبل ہی نہیں ہے اور ہے ہی نہیں، مل نہیں رہا، تو وہ جو ریٹ آپ اور میں اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں وہ کہے گا کس کام کا ہے. تو یہ سیدھے سے شارٹ لیو سر یہ سولوشن. آپ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جو اس طرح کے کریک ڈاؤن ہے اسمگلنگ کے اوپر، یہ ڈالر اس وقت پڑا ہوا کدھر ہے سر؟ یہ کیا یہ بات درست ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ڈالرز کو سٹور کر کے رکھا ہوا، اپنے تہ خانوں میں، اپنی بلڈنگز میں، کسی نے تکیے کے نیچے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اب لوگوں نے اپنے تکیوں کے اوپر اور تجوریوں میں کیا رکھا ہوا ہے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. میں تو آپ سے صرف اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں. جس زمانے میں ہم نے 2 دفعہ 3 دفعہ ڈالرز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، اور ہمارے پاس بھی جو لوگ آتے تھے، وہ ہوتا یہ نا کہ جو اقتدار میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لیے بھی لوگ بہانے بنا کے آتے ہیں، جی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی فلانے گھر میں اتنا ڈالر پڑا ہوا ہے، فلانی جگہ یہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے. ہم نے کر کے دیکھا ہے. دیکھیے سمپل سی بات ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈالر کسی نے چھپا کے رکھا ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے اپنے پیسے ڈالرز میں رکھے ہوں گے، کچھ لوگوں نے نہیں رکھے ہوں گے، کچھ لوگ سونے میں کنورٹ کر لیتے ہیں، پاؤنڈز میں کر لیتے ہیں. بٹ اگر آپ یا تو یہ آج طے کر لیجئے کہ آپ اوپن اکانومی نہیں ہیں. آپ مجھے ایک اور چیز بتا دیجئے نا، پاکستان میں آپ نے پچھلے 70 75 سالوں میں یہ جو فورن کرنسی ہے، یہ بینکس کیوں نہیں ڈیل کرتے ہیں؟ یہ اوور دا کاؤنٹر بینکس میں کیوں نہیں ڈیل ہو جاتا ہے، جہاں پہ ڈاکومنٹیشن زیادہ آسان ہے؟ ہم نے کیوں؟ دیکھیں ایک تو زمانہ تھا نا بینک کی برانچز نہیں تھی، اب تو ہر جگہ بینک کی برانچ ہے. تو یہ تو جو اس کی اگر آپ اوپن اجازت دے دیں اور یہ بینکس اس کو کریں اور بینکس کو بھی مجبور کیا جائے. دیکھیں جب پیچھے بھی اب جو بینک ریٹ تھا پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر، بینک ریٹس کے اوپر جو کنورجنس تھی وہ ہو ایسے رہی تھی مارکیٹ میں. آپ کسی بھی ٹریڈر سے پوچھ لیں کہ آپ نے جو پیسے باہر بھجوانے تھے اس پہ آپ کو بینک ریٹ نہیں ملتا تھا، آپ کو بازار سے ڈالر لے کے اس کو دینا پڑتا تھا.
اور وہ بینک والا جو ہے وہ آپ سے آپ کو جس پیسے آپ سے لیتا تھا وہ لیتا تھا بینک ریٹ کے، اور خود وہ جناب وہ جو آپ سے چارج کرتا تھا وہ مارکیٹ ریٹ ہوتا تھا. تو اس کی بھی جو، اور اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹ آئی ہوئی ہے آئی تھنک اسٹیٹ بینک کی، تو اس کے اوپر کاروائی بھی ہوئی بینکس کے خلاف. تو اب اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں ہمارے سسٹم کے اندر ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. صرف سارا یہ کہہ دینا کہ پتہ نہیں عوام ڈالرز لے کے گھر بیٹھی ہوئی، یہ کوئی میرا خیال ہے اوور سمپلیفیکیشن ہے چیزوں کی. شہزاد اکبر صاحب، جو ملک کے اندر کا جو ماحول ہے، یہ جو سختی ہے، یہ سر اچانک سے دوبارہ سے بڑھ گئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں شیر افضل مربت صاحب کو ان کا گھر گرا دیا گیا، پھر جس طرح سے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا، پھر عمران خان کو جس طرح سے اٹک سے اڈیالہ جیل میں، اور اڈیالہ جیل کے اندر جو عمران خان کے اوپر ایک سائیکولوجیکل ہیپننگز ہو رہی ہیں، یہ سختی دوبارہ سے اچانک کیوں بڑھی ہے؟ دیکھیں اس سختی بڑھنے کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ سوچا یہ گیا تھا، اور شاید جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہا یہ گیا تھا کہ جیسے ہی آپ عمران خان کو گرفتار کریں گے اور جناب وہ 2 دن میں ٹوٹ جائے گا اور وہ آپ کے پیروں میں گر جائے گا. تو وہ تو اب ہو نہیں سکا، 2 مہینے کو اوپر ٹائم ہونے کو آ گیا ہے. عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ قائم ہیں، وہ موجود ہیں. ان کا گزرتا ہوا ایک ایک دن آپ کی تمام پالیسیز کو اور آپ کے تمام ایکٹس کو ایکسپوز کر رہا ہے، عوام کے سامنے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی. جس طرح کے کیسز میں ان کو کنوکٹ کیا گیا اور جس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کی اگر ریالٹیز آپ دیکھیں، اس کے اندر ایویڈنس دیکھیں، اور جس طرح سے ان کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، یہ تمام اور تمام موجودہ رجیم کی فسطائیت کو جو ایکسپوز کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، اس وقت جو دوبارہ سے یہ سلسلہ اٹھایا گیا ہے، یہ شروع کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف فرسٹریشن شو کرتا ہے کہ اس وقت جو فسطائیت کا نظام ہے وہ کافی فرسٹریشن کا شکار ہے، اور وہ وہی والا کہ وہ پرانی ٹیکٹکس کو پھر سے دفعہ استعمال کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھتے رہیے، اگر خان صاحب نہ ٹوٹے تو یہ بہت جلدی جو ہے وہ ابھی تو پھر یہ سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز پہ آ گئے ہیں، تھرڈ ٹیئر، فورتھ ٹیئر. اب تو آخر میں انہوں نے عوام کے ووٹرز کو بھی اٹھانا ہے، اور ووٹرز نے بھی لا کے ڈان ٹی وی پہ انٹرویو دینا ہے کہ جی میں پہلے ووٹ دیتا تھا عمران خان کو، آئندہ میں نہیں دوں گا، مجھے پتہ لگ گیا بڑا خراب آدمی. تو اب اس لیول پہ چلے جائیں گے تو اصل تو چیز یہ ہے کہ سچویشن دیکھنی ہے. آج الیکشن کرا لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. شہزاد اکبر صاحب، آپ عمران خان کو بڑے کلوزلی جانتے ہیں، بڑے قریب سے جانتے ہیں. عمران خان کس فریم آف مائنڈ کا انسان ہے؟ ظاہر ہے پریشر تو ہے نفسیاتی طور پر. کتنا ٹائم لے گا عمران خان کو، خدا نہ خواستہ اگر انہیں توڑنا ہو، یہ کوئی بات منوانی ہو خان سے، نفسیاتی طور پر آپ کس لیول تک جائیں گے تو خان کو آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، آپ چیزیں کتابوں میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں. کتابوں میں تو شاید میں نے پڑھا ہوا تھا کہ جو ایک سپورٹس مین ہوتا ہے، جو ایتھلیٹ ہوتا ہے، اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، وہ ذہنی طور پر کتنے مضبوطی کا حامل ہوتا ہے. وہ ایکچولی مجھے جب خان صاحب سے واسطہ تو پچھلے 15-18 سال سے تھا، لیکن حکومت کے جو 3-3.5 سال تھے وہاں کافی قربت سے کام کرنے کا موقع ملا. اور ایک چیز جو میں نے ریئلائز کی، اور میں ان سے اکثر اس بارے میں پوچھتا بھی تھا، وہ ان کے اندر وہ جو ایک سپورٹس مین اور ایک ایتھلیٹ کی ایک جو تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ موجود تھی. اور اس میں سب سے جو مضبوط چیز ہوتی ہے ایک ایتھلیٹ کے اندر، اور خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ جو ایک ایتھلیٹ کے اندر سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ اس کا مضبوط دماغ ہوتا ہے. وہ ایک مضبوط ذہن کا مالک ہوتا ہے جس کے اندر ایک ڈسپلن اور ایک رجیم ہوتی ہے. سپورٹس مین آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے اسپیشلی اب خان صاحب ہیں، یہ ایسے تو نہیں ہے کہ 5 سال کرکٹ کھیلے اس کے بعد میری طرح ان کی توند نکل آئی. عمران خان ہیز بین اے اسپورٹس مین تھرو آؤٹ. آج تک، آج بھی ان کا جیل میں صرف ایک ہی مطالبہ ہے، نہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے کچے قیمے کے کباب کھانے ہیں، نہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے گشتابے کھانے ہیں. ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، یار میں نے دوڑ لان دو، مجھے ایکسرسائز کرنے دو. سو دیٹ مینٹل، جو آپ کو وہ مینٹل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، خان صاحب کے اندر وہ ڈسپلن رجیم ہے. کیونکہ اسپورٹس مین کا ہوتا ہے کہ اگر وہ دوڑنے والا اسپورٹس مین ہے تو اس نے کہا ہوا ہے کہ یار میں نے یہ 100 میٹر یا 200 میٹر اس سپیڈ پہ دوڑنا ہے، وہ اپنے آپ کو اس پہ فکس کر لیتا ہے، فکسیٹڈ ہو جاتا ہے. کرکٹر ہے، فٹ بالر ہے، کچھ بھی ہے. تو اسی طرح سے خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایک اسپورٹس مین ہیں اور وہ والے ٹریننگ لیے ہوئے ہیں، اور وہ والی ٹریننگ کو پچھلے 50-60 سال سے اس کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ان کی جو دماغی طاقت ہے اور قوت ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی اور ٹریننگ سے. بیکاز یہ ٹریننگ کسی اکیڈمی کے اندر نہیں آئی ہے، کسی ادارے کے اندر نہیں آئی ہے، کوئی پریڈیں کر کے نہیں آئی ہے. یہ ایک سیلف ڈسپلن سے اس شخص کے اندر ٹریننگ ہے. ہم نے خود اس کو دیکھا ہے کہ بینگ وزیر اعظم، یار آپ 2 منٹ بھی ریلیکس کر سکتے تھے. میں نے تو ان کو 3.5 سالوں میں اپنی رجیم سے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہی واز فکسیٹڈ کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اینڈ ہی واز ڈوئنگ اٹ فرام ڈے ٹل نائٹ. آج بھی وہ جو ہے ان کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کے حالات، پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اینڈ ہی از ناٹ، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے. یہ بہت مشکل ہے. آپ عمران خان کو
ذہنی طور پر توڑنا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، وہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ والی چیز اس شخص کے اندر، جتنے لوگ اس کو قریبی جانتے ہیں. اب حفیظ اللہ نیازی کو دیکھ لیجئے، وہ بڑے سخت مخالف ہیں، خان صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، لیکن عمران خان کی پرسنالٹی، اس کے ٹریٹس کے بارے میں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے. ایسا تو دیکھیں، یہ تو ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی اس قسم کی ایک رجیم میں، فٹنس میں ڈالیں جہاں پہ ان کے اندر ایک یہ آ جائے، ڈٹرمنیشن آ جائے. تو عمران خان کی ڈٹرمنیشن کو آپ نہیں چینج کر سکتے. سر اگر خان نہیں ٹوٹے گا، خان منٹلی اگر کسی بھی طور پر نہیں یعنی بیک فوٹ پر عمران خان جاتا، تو پھر تو یہ پینک اور زیادہ بڑھتا جائے گا. اگر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، کوئی بات چیت نہیں ہوتی، اگر کوئی گفتگو نہیں ہوتی، یا کوئی بیک ڈور چیزیں سیٹل نہیں ہوتی، تو پھر تو یہ چیزیں بہت خراب ہوتی جائیں گی. دیکھیں، چیزیں تو خراب ہوتی جائیں گی، لیکن اس کا الزام کیا ہم عمران خان کو دے دیں، یا ہم یہ آپ کی بات سے اخذ کر لیں کہ عمران خان کو ٹوٹ جانا چاہیے اس لیے کہ ملک کا ماحول بہتر ہو جائے؟ دیکھیے، یہ تو اگر ہم کہیں تو تو ہو پھر یہی والا الزام تو ہم ساری زندگی نواز شریف کو بھی دیتے رہے، زرداری کو بھی، بے نظیر کو بھی دیتے رہے کہ جب حالات سخت ہوئے. ٹھیک ہے، میں ان کے پالیٹکس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن ان کا بھی مقابلہ ہمیشہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی. اور جب ہوئی اور انہوں نے کہا یار ماحول خراب ہو جائے گا، ہمارے ورکرز کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے، تو وہ کوئی معاہدہ کر کے باہر چلے گئے. ایک یوزول جو سمجھیں کہ جو پاکستان کے حالات کو سمجھ کے ہر بندہ یہی بات کرتا ہے نا، ہم پرائیویٹلی یہی بات کرتے ہیں یار خان کو باہر چلے جانا چاہیے. یہ دوسری طرف ہم یہ بھی شکایت کرتے ہیں 70 سال سے کہ یار ہمارے ملک میں آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو کھڑا ہو جائے یا وہ چیزوں کو چینج کر دے. تو آج ہم نے بھی ایز بحیثیت عوام فیصلہ کرنا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک ایسا بندہ دے دیا ہے جو پچھلے 70 سال سے آپ لوگ کربنگ کر رہے ہیں کہ یار ایسا ہونا چاہیے، اور وہ بیٹھ کھڑا ہو گیا ہے، اس نے ہر قسم کا پرسنل سیکریفائس دے دیا ہے، اینڈ ہی از ناٹ بجنگ فرام ہز اسٹینڈ. تو ہمیں چلو کم از کم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اتنے تو کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں اس کو اپریشیٹ ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ یار یہ ہے وہ جو سٹانس جو ہم چاہتے تھے ہمارے سیاستدانوں. کیونکہ دیکھیے، سیاستدانوں کی صف میں واحد عمران خان ہے جو سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے. باقی لوگوں کی لڑائی ضرور ہوئی ہے، لیکن لڑائی کے بعد وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھاگ جاتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ وہ کسی طریقے سے گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. وہ عمران خان نہیں کر رہا. ہم سارے لوگ آئیڈیلائز تو کرتے ہیں کہ یار عمران خان جیسا لیڈر ہو، لیکن جب مل گیا ہے تو ہم ساتھ اس کو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ یار تم صلح کر لو، کس طریقے سے ایڈجسٹ کر لو. تو اب اس سچویشن پہ ہم آ گئے ہیں جب ایسا لیڈر مل گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپریسیشن عمران کے اس ڈیفائنس اور اس ریزیلینس کی ہماری یوتھ کے اندر ہے. دس از جو سب سے بڑی ایشو، سب سے بڑی بات یہ ہے، عمران خان جب میں یوتھ میں تھا تو میرا بھی لیڈر تھا. آج میں یوتھ کا حصہ نہیں ہوں، بزرگ ہو گیا ہوں، لیکن آج کی جو یوتھ ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ اپنے آپ کو ایکویٹ کرتی ہے. کیوں کہ یہ جو ریزیلینس ہے اور یہ جو ایک جسے کہنا چاہیے نا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے کھڑے ہو جانا ہے، میں نے ڈٹ جانا ہے، وہ صرف اور صرف یوتھ کے اندر ہوتی ہے. اور عمران خان کنٹینیوسلی وہ جو ایگزرٹ کر رہا ہے کہ یوتھفلنس وہ کر رہا ہے، اور عوام اس کے ساتھ اسپیشلی یوتھ کھڑی ہے. اور پاکستان کا مستقبل یہی یوتھ ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی، ہم نہیں بدل سکے. شاید ہی اگلی آنے والی یوتھ اس لیڈر کے ساتھ آئیڈیلائز کر کے بدل سکے. شہزاد اکبر صاحب، آخری دو سوال سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا برائے مہربانی. ایک تو یہ بتائیں کہ سر تحریک انصاف کی اس وقت اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ یعنی خان تو جیل کے اندر ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بکرا کے لیے کچھ نہ کچھ باہر آتا رہتا ہے، لیکن جو سارے لیڈرز ان کے سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر جو سارے انڈر گراؤنڈ ہیں، جو سارے منظر سے غائب ہیں، اسی چیز کو انہیں کنٹینیو رکھنا چاہیے، ایک لمبے ٹائم تک انڈر گراؤنڈ رہیں، غائب رہیں، ایک اسی طرح سے چلنا چاہیے. دیکھیں، سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر اس قسم کا کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں تو کمیونیکیشن ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. اور کمیونیکیشن اس وقت ایشو ضرور ہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر، کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے اندر اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے کوئی اسٹریٹجی ہمیں نظر نہیں آتی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، کرنے کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ فوکس ہمیں رہنا چاہیے کہ جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اس کو دنیا بھر میں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے اور اس کے اوپر بات کی جائے. ہمارے پاس ہم یقین جانیے کہ ہم 80 کی اور 90 کی دہائی سے بہت بہتر حالات میں ہیں، آل دو گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بھی بدتر ہیں. یعنی کہ ظلم جو ہے اس سے بدتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ظلم سے لڑنے کے جو موڈز اور مینز ہیں وہ بہت زیادہ توانا ہے. اب سب سے بڑی دیکھیں نا، یہ ایک سائبر سپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے.
پاکستان میں بہت سارے لوگ لکھ پڑھ نہیں سکتے. آج آپ اگر اخبار میں لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو کتنے لوگ پڑھیں گے؟ آپ کی ریچ 5-7 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جو موبائل فون ہے، جو سائبر سپیس ہے، اس کے اوپر جب میں وی لاگ کرتا ہوں یا بات کرتا ہوں یا باقی لیڈرز بات کرتے ہیں، اپنا پیغام نشر کرتے ہیں، وہ بہت دور تک جاتا ہے. تو یہ ذہنوں کا جو بنایا جانا ہے، اور ذہنوں کے اندر یہ جو سوالات، اب دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایکس کے اوپر جو ٹویٹر تھا فارمر، اس کے اوپر سپیس ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنا فورم رکھتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، جذبات کا اظہار ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں. یہی تو وہ ڈبیٹ ہے، اور یہی تو وہ ڈسکشن ہے جو پولیٹیکل جو آپ کی سچویشن ہے اس کے اندر کلیئرٹی لاتی ہے. تو جو اس وقت پی ٹی آئی کی سب سے بڑی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ اس چیز کو لائیو رکھیں اور اس چیز کے اوپر کام کرتے رہیں. اور آن گراؤنڈ پیسفل پروٹیسٹ لازمی ہے، چاہے وہ اڈیالہ کے باہر ہو، جس دن ٹرائل ہو وہاں پریزنس ہونی چاہیے، اور وہ پیسفل پروٹیسٹ بھی ہونا چاہیے. بیسیکلی اٹس اے رجسٹریشن آف پروٹیسٹ. دیکھیے پی ٹی آئی تو میں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، میں مان ہی نہیں سکتا کہ کبھی اس نے کسی کو کہا ہو کہ بھائی یہ فلانی جگہ جا کے آپ نے یہ توڑ پھوڑ کرنی ہے. وہ تو ہمیشہ سے، اور وہ اگر آپ دیکھ لیں جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں، جو لوگ آج بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان نے کہا تھا، ان کے اپنے بیان موجود ہیں. بلکہ ان لائیو جب ان ایکشن تھے تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے کہا کہ بھائی آپ نے کوئی چیز توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے اور پرامن احتجاج کرنا ہے. سو ریالٹی ایوری ون نوز. تو میرا خیال ہے اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آخری سوال شہزاد اکبر صاحب، اب کیا آپ تک کیا اطلاعات ہیں، آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کوئی بیک ڈور کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں؟ کیا محمد علی درانی صاحب یا مختلف جو لوگ اس وقت اندر موجود ہیں، کیا وہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں کہ عمران خان کی اور جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی صلح ہو؟ دیکھیں جس طرح سے جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں، نو ون ہیز دی اتھارٹی اور کیپیبلٹی کہ وہ عمران خان کے بہاف پہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے. مختلف لوگ جا کے خان صاحب کو بار بار مختلف زاویوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی تھی کہ بھائی کس طریقے سے صلح صفائی کر لیں اور اپنے ستان سے ہٹ جائیں اور سجے کھبے ہو جائیں، یعنی کہ باہر چلے جائیں یا گھر بیٹھ جائیں، یا اس طرح سے کر لیں. تو ان چیزوں کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہے. جو لیٹسٹ میرے پاس انفارمیشن تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو ایک پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ اس پہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں پہ آنے والے دنوں میں جو انتخابات میں وفاقی حکومت ہے وہ نواز شریف صاحب کو، اور صدارت جو ہے وہ زرداری صاحب کو دینے کی بات ہے. اور ساتھ ساتھ عمران خان کی پی ٹی آئی کی جو پارلیمنٹ کے اندر سیٹس ہیں ان کو بھی محدود کرنے کی بات ہے. اس قسم کے، یعنی کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فاروق خان کے لیے بھی 2013 کی پوزیشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں. تو وہ بھی ایک، یہ بھی ایک دیکھیں نا، یہ جس طرح سے وہ پہلے محمد علی درانی صاحب کچھ ایک فارمولا لے کے گئے تھے، آج کل کوئی لوگ یہ فارمولا لے کے پھر رہے ہیں، آگے بھی پھرتے رہیں گے. عمران خان تو سمپل ایک چیز بات کہتا ہے میرے سے کسی چیز پہ بات نہ کرو، میرے ساتھ صرف بات کرو الیکشن پہ، آج فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، بس اتنی سمپل سی بات ہے. باقی جہاں تک ان کے کیسز کی بات ہے، وہ تو نظام جس طرح سے ان کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، وہ تو جب فیئر ٹرائل ہوگا تو وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہیں گے. کیا یہ بات درست ہے کہ سسٹم کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نواز شریف صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ آ گئی ہے، اور ظاہر ہے جس طرح سے انہیں لایا جا رہا ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے سسٹم کے اندر نواز شریف ایز نواز شریف ان کی ذات کی حد تک ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف کو سسٹم ایٹ لیسٹ 3 سے 4 دفعہ لا چکا ہے، اور ہر دفعہ نواز شریف کی سسٹم سے لڑائی ہوئی. اس وقت پرابلم نواز شریف کی ایکسیپٹیبلٹی کا نہیں ہے، پرابلم ہے عمران خان. دیکھیے بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست، سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ سب کی پہچان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ دشمنی ہے. ہر شخص، ہر ادارہ، ہر شعبہ کہہ رہا ہے جی کہ عمران خان برا، عمران خان. یہ ان کی اپنی اس وقت صرف پہچان بن گئی ہے عمران خان. یہ بھی ایک دیکھنا تھا ہم نے. لیکن ان سب کی جو اس وقت نواز شریف کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح سے اس کو واپس لا کے پورے اسٹیٹ مشینری کو ان کے حق میں ڈالا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف پولیٹیکل سپیس کو، کیونکہ دیکھیں نا باقی تمام چیزیں فیل ہو گئی، وہ پولیٹیکل سپیس لینے کے لیے نواز شریف کو بلایا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان سے وہ سپیس لے سکے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان کو جب نواز شریف کو جو بلا رہے ہیں، نواز شریف بھی بڑا پریشان ہے بیچارہ. وہ کہتا ہے یار آپ میرا ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ مجھے بلا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف دیکھیں نا نواز شریف جب عوام کے پاس لیڈر جاتا ہے تو اس نے کچھ بیچنا ہوتا ہے نا، کیا چورن بیچنا ہے. نواز شریف نے کوشش کی کہ جنرل باجوہ، فیض اور ثاقب نثار اور کھوسہ کا جناب ہم نے احتساب کرنا ہے، چلو میں یہ جا کے چورن بیچتا ہوں، فوج کی بات نہیں کرتا، ریٹائرڈ لوگوں کی بات کرتا ہوں. اس کے اوپر بھی ان کو شٹ اپ کال آ گئی.
اب نواز شریف جا کے کیا بیچے 16 مہینے کی اپنے بھائی کی کاروائی. وہ دیکھیں نا اس میں عوام ایک سمپل سا سوال کرتی ہے جی کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کے معاشی مسائل کا حل ہے تو آپ نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتائی؟ کہ اگر آپ اپنے بھائی کو بتا دیتے تو آج کم از کم اتنا وہ بیچارہ بست نہ ہوتا, بازار میں نکلنے جوگا نہیں ہے. تو لہٰذا نواز شریف کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. نواز شریف بھی اپنے بھائی کی طرح پاکستان آئیں گے, اپنے مقدمات کو سیدھا سودھا کر کے واپس لندن پدھار جائیں گے, کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ چیزیں وہ والی نہیں رہی جس طرح کی وہ چھوڑ کے گئے تھے, اور ان کی عوام کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت, کیونکہ جب تک عمران خان جیل میں ہے ہر گزرتا ہوا دن, میرا یاد رکھیے گا, ہر گزرتا ہوا دن اس کی مقبولیت میں اضافہ کر رہا ہے. آلریڈی عمران خان اس وقت پاکستان کے کسی بھی سیاستدان, ماضی کے بھی سیاستدان کی مقبولیت کی حد سے اوپر کھڑا ہے, لیکن ہر گزرتا ہوا دن جیل کے اندر, اور جتنی آپ اس کے اوپر پروگرامز کروائیں گے, جتنے آپ پریس کانفرنسز کرائیں گے, ان سب سے اس کی جو مقبولیت ہے اور عوام کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, جتنی جلدی آپ مان لیں آپ کے لیے بہتر ہے. سر ہم تو مانتے ہیں, ہم تو گراؤنڈ سے رپورٹ یہ کرتے میرا پیغام باقی لوگوں کے لیے تھا نا, ہیں. آپ اور میں میٹر نہیں کرتے یار. It's a pleasure having you, sir. Thank you so much. Thank you. تھینک یو جی, تھینک یو. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا.